बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है कैपिटल व्यू और मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, भारत और अफ़गानिस्तान एक बार फिर हमें यकजुबान होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बार फिर बगैर किसी सबूत के दोनों ने कीचड़ उछालना शुरू कर रखा है। आप जानते हैं कि कुछ रोज़ कबल अबूरी वज़ीर दिफ़ा अफ़गानिस्तान के मुल्ला याकूब मुजाहिद की जानिब से एक गैर ज़िम्मेदाराना किस्म का बयान सामने आया था पाकिस्तान के हवाले से। उसको जिस तरह से भारतीय मीडिया ने टेकअप किया है और जिस तरह से उसको उछाला जा रहा है, उसकी पादाश में जिस तरह से पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, वो निहायत अफसोसनाक है। ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि भारत पाकिस्तान में कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उसके हक में जाती हो और पाकिस्तान के खिलाफ जाती हो, पाकिस्तान के नुकसान में जाती हो, वो उसको किसी भी तौर उसको छोड़ता नहीं है और उसको जितना भी उससे फ़ायदा उठा सकता है वो उठाने की कोशिश करता है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान का इस पर क्या मौक़िफ़ है और पाकिस्तान इस सारी चीज़ों को किस अंदाज़ में देखता है और क्या रियासत की इस हवाले से क्या पॉलिसी है। क्योंकि पाकिस्तान ने जब भी बात की अफ़गानिस्तान से जो वहाँ से दरअंदाज़ी हो रही है, तो सिर्फ ये इल्ज़ामात नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा सबूत अफ़गान अबूरी हुकूमत को फराहम किए गए हैं और ये मुतालबा किया गया है कि वो मेक श्योर करे कि दोहा माहिदे के तहत जिस तरह से उनका कहा गया था कि पाकिस्तान समेत किसी भी ब्रदर इस्लामी मुल्क के खिलाफ उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, तो वादे से आगे बढ़कर उनको इस पर अमली तौर पर भी इकदाम करने होंगे। पाकिस्तान ने बारहा उसके सबूत भी पेश किए हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी हम टॉपिक पे हम बात करेंगे। साथ ही साथ आज प्रोग्राम में नाज़रीन हम इस हवाले से बात करेंगे कि मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात की 2 साल की जो तफसीलात हैं वो सेनेट में पेश कर दी गई हैं। कुछ डिटेल अगर मैं आपके सामने रखूँ, प्रोग्राम में इस हवाले से हम तफसीलात में भी जाएंगे, लेकिन ये तफसीलात हमें ये बताती हैं कि मुल्क में 2 साल के दौरान 1560 दहशतगर्दी के वाक़यात रूनुमा हुए हैं। 2022 की अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें 736 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं और 2023 में 824 दहशतगर्दी के वाक़यात रूनुमा हुए हैं। अभी ये सिलसिला थमा नहीं है। इस हवाले से हम बात करेंगे। मेरे पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब, आपने मुझे ज्वाइन किया। उनके साथ मौजूद हैं अकमल शहजाद घुमन साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। उनके साथ मौजूद हैं हुमायूं खान साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। इस अहम मौजू पर आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साहब, आपने मुझे ज्वाइन किया। रशीद साफ़ी साहब, भारत और अफ़गानिस्तान का यकजुबान होना किस कदर अफसोसनाक अमर है, क्योंकि पाकिस्तान का जो पड़ोसी मुल्क है अफ़गानिस्तान, इन दोनों के ताल्लुकात जिस नौयत के होने चाहिए थे उसमें ज़रा सी भी दरार आती है या मुश्किलात आती हैं, भारत फ़ौरन उससे फ़ायदा उठाना शुरू करता है। देखिए, भारत की तो हम बात में कर लेते हैं। भारत तो हमारा अज़ली दुश्मन है, उससे तो कभी पाकिस्तान की दोस्ती नहीं रही है, ना भारत ने पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम किया है, तो इसलिए भारत से हमारा कोई गिला नहीं है। वो हमारा एक डिक्लेयर दुश्मन है, अज़ाइम वाज़े हैं, अज़ाइम उनके वाज़े हैं। रही बात अफ़गानिस्तान की, तो वाकई एक मायूसी की कैफियत है। पाकिस्तान ने 40 साल तक अफ़गानियों को अपने सीने से लगा के रखा। लाखों तो क्या मिलियंस अफ़गान शहरी जो है हमारी सरज़मीन पे रहे। हमने अपनी मुँह का नवाला उनके साथ शेयर किया और कभी भी उनको अजनबियत का एहसास नहीं दिलाया। लेकिन जवाब में हमें क्या मिलता है? दरअंदाज़ी। जवाब में हमें क्या मिल रहा है? दहशतगर्दी। जवाब में अफ़गान अबूरी हुकूमत से हमें क्या रिसीव होता है? वो सर्द मोहरी। तो ये चीज़ें काफ़ी तकलीफ़ देह हैं। और कल भी मैं आपके प्रोग्राम में ये अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान फिर भी बड़े दिल का मुज़ाहरा कर रहे हैं। उनके साथ बैक डोर और ओपन डोर दोनों से मुज़ाकरात का अमल जो है वो जारी रखे हुए है। और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो बदमज़गी है वो पाकिस्तान की कोशिशों से अनक़रीब वो दूर हो जाएगी। लेकिन आपका जो सवाल था कि पाकिस्तान के को टीस करने के लिए या पाकिस्तानी कास्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर अफ़गान अबूरी हुकूमत भारत के साथ गैर फितरी पींगे बढ़ाएंगे तो वो एक नाकाबिल बर्दाश्त बात होगी पाकिस्तान के लिए और इंतहाई अफसोसनाक बात भी होगी। अफ़गानिस्तान हमारा तहज़ीबी, तमद्दुनी, मज़हब की बुनियाद पे, ज़ुबान की बुनियाद पे बहुत सारे रिश्ते उनके साथ हमारे रिश्ते नाते हैं अफ़गानिस्तान के साथ। अगर वो पाकिस्तान की जो ये पिछले 4-5 दिहाइयों से पाकिस्तान की जो एक खुले दिल से उनकी मेहमान नवाज़ी और उनको अपना एक करीबी साथी समझने के अमल को यूँ सबताश करेगा
اور نہ صرف سبوتاج کرے گا بلکہ افغانستان انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہے بھلے بہتر ہو. پاکستان جو ہے، افغانستان ایک الگ ملک ہے، وہاں پہ ایک الگ قیادت بیٹھی ہے. ہم کسی کو نہیں روک سکتے کہ وہ اپنی ڈپلومیسی بھارت کے ساتھ رکھے، کوریا کے ساتھ رکھے، جاپان کے ساتھ رکھے، چین کے ساتھ رکھے. لیکن اگر اس جو ان کی سفارتکاری کے نتیجے میں پاکستان کی سلامتی کو مسئلے ہوں گے تو پھر پاکستان کا اعتراض بنتا ہے. دیکھیں، بیچ میں پاکستان ہے. افغانستان اگر بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو وسعت دے گا بھی تو اس کے لیے پہلی شرط اور ضرورت یہ ہے کہ وہ پہلے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو درست کرے. دوسرا کوئی رستہ نہیں ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو ظاہر ہے بھارت جو ہے پوری دنیا میں بدنام ہے پراکسی کے لیے. جو ایک ان کی جو دہشت گردانہ ریاستی سوچ ہے اس کے لیے انہوں نے کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، قطر ان جیسے ممالک کو نہیں بخشا تو پاکستان کو کس طرح سپیئر کر سکتے ہیں. اور اگر بھارت کے لیے افغانستان میں پراکسی کا ایک میدان فراہم کیا جائے گا تو یہ پاکستان کے لیے انتہائی جو ہے ناقابل برداشت بات ہو جائے گی. پہلے ہی سے ہمیں وہاں پہ مسئلے ہے، ٹی ٹی پی کی طرف سے وہاں پہ ان کی جو موجودگی ہے، ان کی جو دراندازی ہے وہ ہمارے لیے تکلیف دہ بھی ہے، ہمارے ریاستی وجود کے لیے وہ خطرہ بھی ہے. آئی ایس کے پی کی وجہ سے پاکستان کو بہت سارے مسئلے ہیں. آج بھی پاکستان کے ایک سابق رکن پارلیمنٹ کی گاڑی پہ فائرنگ ہوئی ہے. 2 دن پہلے 3 دن پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور ایمن ولی خان جیسی لیڈر ان کو روز کے روز ان کو وزارت داخلہ یہ متنبع کر رہی ہے کہ افغانستان سے آئے ہوئے دہشت گرد ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں. تو ایسے میں اگر افغانستان پاکستان کے کنسرنز کو ایڈریس کیے بغیر بھارت کی طرف جائے گا اس کی زبان بولے گا تو ان کی زبان بولے گا. اور جو ملا یعقوب کی آپ نے جو تقریر کہی تو پشتو زبان میں تھی، میں نے پوری ان کی تقریر سنی، وہ بالکل غیر منطقی تقریر تھی. اس پہ کوئی منطق نہیں تھا. غیر ذمہ داری. آپ اتنے بڑے پوسٹ پہ بیٹھ کے، اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہو کے پاکستان میں پلے بڑے ہو، پاکستان میں کھائے پیے ہو، پاکستان میں جو ہے آپ نے اپنی جوانی کا نوجوانی کا عرصہ گزارا ہے اور آپ بغیر کسی ثبوت کے یہ کہہ رہے ہیں کہ خودکش حملے پاکستان کی طرف سے ہو رہے ہیں. 20 خودکش حملوں کا الزام پاکستان پہ انہوں نے عائد کیا. تاجکستان پہ انہوں نے یہ الزام لگایا. ایران کو انہوں نے نہیں بخشا، باقی پڑوسی ممالک کو نہیں بخشا. تو ایسے میں یہ کمپنی جو ان کی ہے افغان عبوری حکومت کی وہ چلنے والی نہیں ہے. اچھا اکمل شہزاد گھمن صاحب، میں اسی پوائنٹ کو ذرا آگے آپ بڑھاتی ہوں. بھارت کے عزائم ہم سب اچھی طرح اس سے واقف ہیں. پاکستان کا ازلی دشمن ہے جس طرح بشیر صافی صاحب نے فرمایا ابھی. لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت جو ہے وہ اس کا حصہ بن جاتی ہے اور اسی کے پروپیگنڈے کو آگے لے کے چلتی ہے. کس قدر تشویشناک صورتحال ہے جبکہ پاکستان نے کبھی الزام نہیں لگائے، ثبوتوں سمیت ساری چیزیں افغان عبوری حکومت کے میز پہ رکھی ہیں کہ یہ معاملات ہیں اور جو لوگ مطلوب ہیں ہمارے حوالے کیے جائیں. لیکن یہ رویہ کتنا افسوسناک ہے؟ نازیہ، ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کے خلاف اگر وہ ہاکش نظریات یا اقدامات کرتا ہے تو اس ملک کو خود بھی نقصان ہوتا ہے. اور جہاں تک افغانستان کی بات ہے تو ایک وارن ٹورن ملک ہے اور اس کی بہت گہری جڑیں ہیں وہاں لوگوں کی محرومیوں کی. اور پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ 2 نسلیں ایٹ لیسٹ یہاں پلی بڑی ہیں اور ان کی بہت بڑی آبادی کا حصہ. ابھی میں آج صبح دیکھ رہا تھا کہ 5 لاکھ سے زیادہ جو افغان مہاجرین کے طور پہ یہاں افغانی رہ رہے تھے وہ رضاکارانہ طور پر واپس گئے ہیں. اچھا، جس طرح صافی صاحب نے کہا کہ جی ہمارے بہت ملٹیپل قسم کے روابط ہیں، مذہبی، نسلی، لینگویج کے اعتبار سے. تو آپ یہ ذرا دیکھیں کہ جو ایک مائنڈ سیٹ بنایا گیا ہے وہاں کہ جی پاکستان جیسے ان کا کوئی دشمن ہے. آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑا سوچنے کی بات یہ ہے کہ رشیا کو ہم نے بلایا تھا یا ہم نے انہیں پیغام بھیجا تھا کہ آپ افغانستان میں آئیں؟ اچھا، یہ اس پہ 2 رائے ہو سکتی ہے کہ پاکستان کو اس جنگ میں کودنا چاہیے تھا یا افغانستان کا ساتھ دینا چاہیے تھا یا نہیں دینا چاہیے تھا. اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ 4 دہائیاں پہلے اس سچویشن میں جا کے دیکھیں تو شاید آپ بھی وہی فیصلہ کریں جو 4 دہائیاں پہلے ہوا تھا.
اور دوسرا یہ کہ لکیر پیٹنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. درست. اب یہ ہے کہ عملی افغانستان کو گرو کرنا ہے, وہاں بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, ان کی ٹیم بڑی اچھی طریقے سے آگے آئی ہے کرکٹ کی, اور وہ بھی ہمارے ساتھ خلاف ایسے کھیلتے ہیں جیسے ہم کو دشمن ہیں. بھئی ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں, ہم آپ کو دوست سمجھتے ہیں, اور آپ اس ہمارے ایموشن کا, ہماری سمپتھیز کا, ہمارے اس رویے کا آپ ناجائز فائدہ اٹھائیں گے تو ظاہر ہے ایک دیوار سے لگانے والی بات ہے. تو آپ جب ہمیں دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو ظاہر ہے ہم مجبور ہو جائیں گے ریئیکٹ کرنے پہ. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2 نسلیں یہاں جوان ہوئی ہیں, انہوں نے یہاں کا پانی پیا ہے, یہاں کا کھانا کھایا ہے, اور آج بھی یہاں سے گندم جاتی ہے, اور آپ کا جو سمندر کے راستے, ہمارے راستے استعمال ہوتے ہیں ان کی ٹریڈ کے لیے. اور اکمل صاحب جس انداز میں ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے, جس پروکار انداز میں, یہ بھی قابل ستائش ہے, ہر طرح سے سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ ایسا مخاصمانہ رویہ رکھ کے ان کو ہمیں بھی فائدہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ ان کو تو بالکل ہی فائدہ نہیں ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے دوستانہ ان کے ساتھ اگر وہ روابط بڑھائیں گے, جس طرح صفی صاحب نے ایک اور بڑی اچھی بات کی کہ بطور ایک آزادانہ ملک کے, ہر ملک کو جس طرح یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس ملک سے چاہے وہ جس طرح کے مرضی روابط رکھے, لیکن یہ ایک ہوتا ہے کہ نیچرل چیزوں کا ٹینڈنسی اور ان کی ایک رخ ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جس طرح کہ ہماری ملٹیپل ان کے روابط ہیں, تو اگر وہ ہمارے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کریں گے, آپ یہ دیکھیں کہ آپ اسلام آباد کے کسی ہاسپٹل میں جائیں, آپ یقین جانیں کہ وہاں یہاں ایک بڑے نجی ہسپتال میں وہ ان کا افغانیوں کا ڈیسک ہی علیحدہ بنا ہوا. جی. اور کہنے کا مطلب میں نے پہلے 2 پروگراموں میں یہ بات کر چکا ہوں کہ افغان مہاجرین کے حوالے سے کوئی ایک انسیڈنٹ بھی کوئی کوٹ نہیں کر سکتا کہ ان کو اس کی نفرت کی بنیاد پہ کوئی ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا ہو. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر قوموں کی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اور ملکوں کی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے پرامن بقائے باہمی جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بنیاد ہے, اور پاکستان کا اصول بھی یہی ہے, اور یہ نہ صرف افغانستان کے لیے ہے بلکہ انڈیا کے لیے بھی ہے کہ بھئی آپ بڑا ملک ہیں, لیکن یہ کہ ہم بھی چھوٹے نہیں ہیں, اور دوسری یہ کہ چھوٹے کو اگر آپ چھوٹا سمجھیں گے تو وہ ریئیکٹ کرے گا. تو آپ دونوں ملکوں کی آپ ہمیں سینڈوچ بنانے کی کوشش نہ کریں اور نہ ہم بنیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ افغانستان پہ ذمہ داری اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ ہم انہیں اپنا سمجھتے ہیں. ٹھیک, ہم انہیں کو اپنا چھوٹا نہیں سمجھتے, وہ بھی ہمیں اپنا سمجھے تو بات بنے. جی. بالکل ٹھیک. ہمارے صاحب بھارت کے جو عزائم ہیں یا جو بھارت کا جو خواب ہے اس خطے میں چودراہٹ کا, اس سے تو ہم بخوبی واقف ہیں, لیکن کیا اس بات سے جو جتنا بھی جب ملا یعقوب صاحب کا جو ابھی بیان سامنے آیا ہے, کیونکہ وہ ایک ایسی پوسٹ میں ہے جو ان کی بات ہے تو ظاہر اس میں وزن بھی ہے, لیکن جس غیر مناسب انداز میں اور جس غیر ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے بیان دیا ہے, کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ افغانستان کی طرف سے ایک پالیسی بیان ہے جو پاکستان کے حوالے سے انہوں نے دیا ہے, یا ہم یہ سمجھیں کہ اب افغانستان جو ہے وہ بھارت کے ہاتھوں اب کھیل رہا ہے؟ اچھا, اس میں 2 چیزیں دیکھنے والی ہیں. ایک تو یہ جو ایک عمومی تاثر ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید جو موجودہ وہاں کا سیٹ اپ ہے, انٹرم سیٹ اپ افغانستان کی بات کر رہا ہوں, وہ بھارت کے ہاتھوں کھیل رہا ہے. اس کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ اس طرح کرنا ہی چاہیے کہ تو ان کی کیپیسٹی کے ایشوز ہیں بہت سارا, اور یہ ہم نے 2 سال سے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. گورننس کے ان کے معاملات ہیں, پھر انٹرنل رفٹس کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, اور بھی دہشت گردی نے وہاں پہ بھی دوبارہ صاحب اس ماحول میں تو ان کا رویہ اور بھی ذمہ دارانہ ہونا چاہیے. نہیں, میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. اس میں جو ہے نا یہ جو کیپیسٹی نہ ہونی اور پھر اپنے جو حالات ہیں ان کو قابو میں نہ رکھ سکنا, تو ابھی پچھلے 1 سال سے جو ہماری اچھی ان کے ساتھ جو پالیسیز رہی, اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے دنیا کا سب سے بڑا ایویکویشن کا جو جب 15 اگست ہوا 2-3 سال پہلے کی ہم بات کر رہا ہوں, تو پوری دنیا کی جو سفارتکاریاں تھیں وہاں پہ وہ ختم ہو چکی تھی, صرف پاکستان. پھر PIA جو ہے اس نے کیا, پھر ہم نے جو بہت سارے لوگوں کو باقی دنیا کے اندر راستہ دیا, پھر پاکستان ان کا وکیل بنا پوری دنیا کے سامنے, ان کے لیے جو مختلف جو ریکویسٹ ہم نے ہر طرف کی, پھر وہاں پہ زلزلے آئے, سیلاب ہے, اور یہ اس چیز سے قطع نظر, اور رشید صاحب نے بڑے تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ کتنے قریبی تعلقات ہیں. اب وہاں گورننس کا ایشو یہ ہے کہ وہ اپنے حالات کو قابو نہیں کر پا رہے, اور پھر دنیا کے مختلف ممالک, پرٹیکولرلی جو بڑے ممالک ہیں, اس میں آپ چین کا نام لے لیں, امریکہ کا لے لیں, یا اور جو یورپین یونین کے ہیں, وہ ان سے وہ جو دوحہ معاہدے کا جس نے آپ پہ بھی ذکر کیا, اس کو پورا کرنے کی جو ریکویسٹ بار بار کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کر پا رہے. اب ایک اٹینشن ہٹانے کا ایک ذریعہ یہی تھا کہ الزامات لگا دیں. ان الزامات کو بھارت نے کیوں پک کیا؟
یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ابھی وہاں پہ 15 جو اپریل سے مئی کے الیکشن ہونے والے ہیں 2024 میں, اور ہم نے پچھلے بڑے عرصے سے دیکھا کہ انڈیا یوز کر رہا ہے ٹیررزم ریلیٹڈ انسیڈنٹ, فالس فلیگ آپریشن, جھوٹ کے وہ منصوبے بنا کے, تو اس چیز کو شہ دینے کے لیے ان کے میڈیا نے بھی اسٹیٹ نیریٹو کو جو ہے وہ آگے بڑھایا. اور جس بیان کا رشید صاحب نے بھی ذکر کیا کہ بڑا ہی غیر ذمہ دارانہ بیان تھا, اس کو اب ہر جگہ پہ ہائی لائٹ کریں تاکہ اس کو اپنے مقصد کے لیے یوز کر سکیں. اور اب یہ آپ دیکھیں گے, ابھی ہم نے دیکھا کشمیر کے اندر جو ہے کریک ڈاؤن جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے اور بہت ساری جگہوں پہ, تو اس چیز کو میڈیا وہاں سے یوز کر کے ایک ریپوٹیشن انٹرنیشنل وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. افغان عبوری حکومت کو اس کا ادراک ہے کہ کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے ان کے نیریٹو کو؟ میرے خیال ہے ان کا اس بڑے لیول کا وزیر دفاع انٹرم جو ہے, ان کو اگر نہیں ہے تو پھر شاید کسی کو نہیں ہونا چاہیے. جو سیٹ پہ بیٹھے ہیں ان کو غیر ذمہ دارانہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جس ملک نے ان کے لیے اتنی قربانیاں دی اور ابھی دے رہا ہے, پچھلی چیزوں کو اب چھوڑ دیں, پچھلے 3 سالوں سے جو پاکستان نے جو وکالت کی ہے افغانستان کی کاز کی پوسٹ دوحہ ایگریمنٹ, میرا خیال کہ کسی ملک نے کی ہے. اور ہماری چند جو ہے ریکویسٹ ہیں وہ وہی ہیں جو پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ آپ جو ہے حقوق دیں, خواتین کی تعلیم کے بارے میں, اور افغان سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں. صرف مسلم برادر ممالک کے لیے نہیں, کسی بھی ملک کے لیے اس سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیں. یہ ایسی ڈیمانڈز ہیں کہ میرا خیال ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے ان کے علاوہ جو ہے ان سے کچھ ابھی مانگ نہیں رہا. اگر وہ یہ بھی نہیں کر پا رہے, جو کہ ان کی 2 پرائم رسپانسبلٹیز کے اندر آ رہی ہیں, تو گورننس آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ وہاں پہ حالات کیا ہیں گورننس کے. اور پھر اس کے نتیجے میں جو یہ غیر ذمہ داری کی جو بیان آپ کو نظر آ رہے ہیں, اس پہ پاکستان نے تو بڑا تحمل کا مظاہرہ کیا, بیک چینل ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے, گفتگو بھی ہو رہی ہے, اور ہم کوشش کریں کہ شاید ان کو سمجھ آ جائے. لیکن اگر نہیں آتی تو ہماری سائٹ سے مختلف موقعوں پہ وارننگ دی جا چکی ہے کہ ہم ایکسٹریم میجرز بھی لے سکتے ہیں اگر ہمیں وہاں آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں. آپشنز تو پھر ہیں نا. بالکل ٹھیک. رشید صاحب, پاکستان نے ایک فہرست بھی دی تھی عبوری حکومت کو کہ یہ لوگ ہمیں مطلوب ہیں جو کہ سہولت کار کے طور پہ بھی کام کرتے رہے ہیں, پاکستان میں دراندازی میں ملوث رہے, وہ ہمارے حوالے کیا جائے. لیکن اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے. کیا امر مانے ہے ایسی تنظیموں کے خلاف اقدامات کرنے کے لیے جو کہ پاکستان سمیت پورے خطے کے لیے ایک تکلیف کا باعث ہیں, اور کسی وقت بھی کوئی بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے دہشت گردی کے حوالے سے؟ ناظرین, انتہائی اہم سوال آپ نے پوچھا ہے. دیکھیں, فہرست جو حوالے کی گئی تھی وہ بالکل واضح اور غیر مبہم تھی. اس میں کوئی ایسے ابہام والی بات نہیں تھی. جن لوگوں کا نام اس میں شامل کیے گئے تھے, اسپیشلی ملا گل بہادر وغیرہ جو تھے, وہ پاکستان کے تمام شہری اور خصوصاً سرحدی پٹی کے باسی جانتے ہیں کہ یہ لوگ براہ راست قتل غارت گری میں ملوث ہے اور ریاست پاکستان کے دشمن کنسیڈر ہوتے ہیں. تو اس پہ تو میرے خیال میں بڑی چابکدستی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا افغان عبوری حکومت کو, کیونکہ کسی اسکروٹنی کی, کسی تحقیقات کی ضرورت نہیں. وہ لوگ اعلان ریاست پاکستان کے خلاف انہوں نے ہتھیار اٹھایا ہے, اور وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ریاست پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو ایسی کوئی ابہام کی بات اس میں تھی نہیں کہ جس نے عمل کرنے سے افغان عبوری حکومت کو روکے رکھا ہو. نیت کی بات ہے اور انٹینشنز کی بات ہے. اس بنیاد پہ افغان عبوری حکومت کی طرف سے پاکستان کو کوئی جواب ہی نہیں ملا. اقدامات تو بات کی بات آتی ہے نا, ان کو کوئی جواب ہی نہیں ملا. تو اس کے بعد پاکستان کیا کہہ سکتا ہے یا کیا سوچ سکتا ہے؟ چلے, ریاست پاکستان تو پھر بھی ٹالرنس کا مظاہرہ کر رہی ہے, اور جو ہماری ایک طویل رفاقت ہے دوستی کو, اس کی بنا پہ اب بھی مذاکرات کا دروازہ نہیں بند کرنا چاہ رہی ہے ریاست پاکستان. لیکن اس خطے میں جو لوگ سفر ہو رہے ہیں, جو وہاں کے باسی ہے, جو میرے جیسے اور آپ جیسے عام شہری ہیں, ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہے؟ جو ریاست پاکستان کے مطلوب لوگ اور ہمارے بچوں کو مارنے والے لوگ, ہمارے نوجوانوں کو شہید کرنے والے لوگ اگر افغانستان میں شان و شوکت سے رہ رہے ہیں, تو اس کا پھر میں کیا جواب دے سکتا ہوں, یا میری ذہن میں افغانستان کے بارے میں کیا خیالات آ سکتے ہیں؟ ہم دل سے چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن و امان قائم ہو, افغانستان میں استحکام ہو, کیونکہ افغانستان کا استحکام جو ہے وہ پاکستان کے استحکام کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ نتی ہے. ہم نے کبھی بھی نہیں چاہا ہے, بحیثیت میں ریاست کی ترجمانی نہیں کر رہا, نہ مجھے کوئی حق ہے, میں ایک شہری ہونے کے ناطے یہ بات کر رہا ہوں
کہ ہم اسپیشلی جو قبائلی پٹی کے رہنے والے لوگ ہیں، جو سرحدی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ دل سے چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن قائم ہو، کیونکہ اس سے اگر وہاں پہ بدامنی ہوتی ہے براہ راست ہم پہ اثر پڑتا ہے۔ یہ سیکیورٹی فورسز تو بعد میں نشانہ بنتے، پہلے جو ہے عام شہری نشانہ بنتے ہیں۔ تو جو آپ کا سوال تھا، افغانستان کی طرف سے ہمیں کچھ پازیٹیو رسپانس نہیں ملا، جس سے پاکستان کی ریاست کو بھی گلا ہے، اور اس سے زیادہ جو سرحدی پٹی کے مکین ہے ان کا گلا ہے اپنے افغان بھائیوں سے۔ اکمل صاحب، میں سر آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پاکستان نے بارہا تو اپنا موقف افغان عبوری حکومت کے سامنے رکھا ہے، لیکن ہم اقوام متحدہ کی مختلف رپورٹس بھی دیکھتے ہیں، انٹرنیشنل رپورٹس بھی ہمیں بتاتی ہیں کہ وہاں پر داعش سمیت مختلف ایسی تنظیمیں ہیں جو کہ سرگرم ہو رہی ہیں۔ اب یہ کتنا بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے صرف پوری دنیا کے امن کے لیے، صرف پاکستان کے لیے نہیں، پوری دنیا کے امن کے لیے؟ کیا افغانستان کی حکومت اس دباؤ کو محسوس کرتی ہے؟ کوئی انٹرنیشنل پریشر ہے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کرے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، ایک پاکستان کی جو سرکار ہے اس کی طرف سے بھی اور پوری دنیا کی طرف سے بھی ایک جو ہمدردی کا ایلیمنٹ ہے وہ پوری طرح موجود ہے افغانستان کے لیے۔ لیکن ایک پہلو یہ ہے کہ آپ بار بار میرے دوست جو تجزیہ کار ہیں انہوں نے بھی کہا اور میں نے بھی کہا کہ جی ایک آپ دیوار کے ساتھ ہمیں کب تک لگائیں گے؟ آپ تھوڑا سا فرض کریں، ہم خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ یہ وقت آئے کہ اگر افغانستان کے حوالے سے ہم ریٹیلیٹ کرتے ہیں تو کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ اس کو برداشت کر سکیں؟ پوری دنیا پھر یہ کہے گی کہ دیکھیں یہ ان کے اتنے روابط ہیں، یہ ہمسائے ہیں، اتنی لیئرز کے ان کے رشتے ہیں، تو یہ وہ تو بڑے مفلوق الحال لوگ ہیں، تو ان پہ یہ چڑھ دوڑے ہیں۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو، میں افغانستان کی حکومت یا ان کے جو ذمہ داران ہیں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ وہ وقت نہ لائیں، نہ وہ آپ کے لیے اچھا ہے نہ وہ ہمارے لیے اچھا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر افغانستان نے 4 دہائیاں برداشت کیا ہے اور ایک مشکل وقت کو برداشت کیا، تو جس طرح صافی صاحب نے کہا کہ جو ہمارے سرحد کے ساتھ لوگ ہیں انہوں نے بھی بہت، پورے پاکستان نے تو میزبانی کی ہے، لیکن جو ہمارے سرحد کے ساتھ عام جو لوگ تھے افغان سرحد کے ساتھ، انہوں نے بھی بہت سفر کیا ہے۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی انٹرنیشنلی کیا اس کے اثرات ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے جو سچویشن ہوئی، جو 2 دہائیاں پہلے، جو اسامہ بن لادن کی وہاں پناہ گاہ کی وجہ سے انٹرنیشنل ریٹیلیشن کس لیول کی آئی، اور آپ کی جو آج کے گلوبل ورلڈ میں دنیا کی جو کمیونیکیشن کے آج کے زمانے میں آپ کے اثرات کی ہو ہی نہیں سکتا کہ دوسرے ممالک تک نہ پہنچیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہمارے سامنے ہے کہ چائنا نے، حالانکہ ان کی جو خارجہ پالیسی کا ایک جس ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ دوسرے لوگوں کے مداخلت کریں، لیکن انہوں نے سعودی عرب اور ایران کی صلح میں بھی اپنا رول پلے کیا اور افغانستان کو بھی وہ آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا میں بریک کا وقت ہونے والے ہمارے، میں آپ سے چاہوں گی مختصراً اگر آپ اس میں ایڈ کر سکیں کہ پاکستان کا جو اب تک کا رویہ رہا ہے، جو صبر و تحمل کا پاکستان نے مظاہرہ کیا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان یہ ریاست کے طور پہ اب مایوس ہوتی جا رہی ہے افغانستان کی جانب سے، یا ابھی بھی وہ سمجھتی ہے کہ نہیں، امید ہے کہ انشاءاللہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ نازیہ، آپ اس کا پاکستان کا جو صبر تحمل جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، دہشت گردی کی یہ جو جنگ ہے شروع اس وجہ سے ہوئی کہ وہاں پہ جس طرح ابھی اکمل صاحب نے کہا کہ کس طرح امریکہ وہاں پہ آیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، اس کے نتیجے میں ہم 1 لاکھ سے زیادہ قیمتی جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں، اس کے علاوہ $200 بلین کا ہمیں نقصان ہوا۔ اور اب اس وقت جس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں پاکستان کی جو پالیسی شفٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کو ملانے کی باتیں کر رہے ہیں، ہم سی پیک کی ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں، ہم سینٹرل ایشیا کے راستے ٹرین اور پائپ لائنز کا جو ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور ہم وہ کوشش کر رہے ہیں، اور وہ اس کا ریزن ہے مین جو رشید صاحب نے بھی کہا کہ ہم وہاں پہ امن چاہتے ہیں۔ لیکن اگر اب آپ نے خود جو کہا کہ ابھی جو ریسنٹ UN کی ایک رپورٹ آئی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ بڑی دہشت گرد جماعتوں کے علاوہ 20 نئے اسپلنٹر گروپ سے وہاں پہ جو ہے آ چکے ہیں، تو وہاں کی اسٹیٹ کیا کر رہی ہے؟ وہاں کے 40 ملین کی عوام جو کہ ترس رہی ہے اپنے حقوق کے لیے، ان کے اوپر جو ایک اسٹیٹ اب آ چکی ہے وہ بجائے اس کے کہ بہتر فیصلہ کرے، ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنے کی بات کرے، وہ پھر وہی جو ہے وہ 20 سال پرانے والی جو ہے روش اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور 2.0 بن کے اب بیٹھ گئے ہیں، لیکن جو ہے جو پالیسیز ہیں وہ کسی اسٹیٹ کی پالیسی نہیں لگ رہی، ایک جتھے کی پالیسی لگ رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا، ڈسکشن جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ہم بات کریں گے سیاست کی۔ بیوقوف بنانا بڑا آسان ہے اور یہ سمجھانا کہ تمہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے یہ بڑا مشکل ہو گیا۔ ایک پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم اب بھی حکومت میں ہم بات کریں گے حکومت کی، اپنی دنیا میں تھے اسی میں رہیں گے، اسی میں واپس رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ بات کریں گے معیشت کی، آئین کی، ریاست کی۔ یہ بھی لگتا ہے کہ جو میاں صاحب کے عزائم اور خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی۔ پابندی لگائی جاتی ہے پی ٹی آئی پر، پھر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر تو صاف شفاف نہیں ہوگی۔ جب بھٹو صاحب اسیسینیٹ بھی ہو گئے پھر بھی الیکشنز ہو گئے تھے۔ نیا ہوگا انداز۔ پی ٹی وی پہ کے میرے پہ سے یہ سوال کرو کہ بس کرو چھوڑو۔ 7 بجے گوہر کے ساتھ صرف پی ٹی وی نیوز۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے حصے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ وزارت داخلہ نے مئی 2022 سے اگست 2023 تک ملک میں دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے ہیں ان کی تحریری تفصیلات سینٹ میں جمع کرائی ہیں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ملک میں 2 سالوں کے دوران دہشت گردی کے 1560 واقعات ہوئے ہیں۔ کافی لمبی ڈیٹیل ہے، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ صافی صاحب، پاکستان کے لیے معاشی لحاظ سے یا سیاسی لحاظ سے ایک الگ معاملہ، لیکن سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا چیلنج پاکستان کو درپیش ہے اور ابھی بھی پاکستان اسے نبرد آزما ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں ساری باتوں کو؟ کیونکہ جو رپورٹ پیش ہوئی ہے اس پہ تو بہت بڑی تعداد ہے جو عام شہریوں نے اپنی جانیں گنوائیں اور سیکیورٹی فورسز کے لوگوں نے جو اپنی جانیں گنوائی ہیں۔ سینٹ میں آج جو رپورٹ پیش ہوئی ہے یہ تو آج پیش ہوئی ہے، لیکن جن علاقوں میں یہ دہشت گردی ہوئی ہے اس کے عوام نے اس کو فیس کیا، کل پیش ہوئی ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ جن لوگوں پہ یہ گزری ہے وہ ان سے جا کے پوچھ لیجئے گا۔ جن سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو شہید کیا گیا ہے، افسروں کو شہید کیا گیا ہے، ان کے خاندانوں سے جا کے پوچھ لیجئے گا کہ ان پہ کیا گزری ہے۔ ایک جان کی بھی اگر خدا نخواستہ ضائع ہوتی ہے تو اس کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن جو آپ کی رپورٹ بتا رہی ہیں اس پہ تو آپ ہزاروں کی تعداد میں انسانوں کی جو جانوں کی شہادتوں کا آپ ذکر کر رہی ہے، اور ہمایوں صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے کہ اس جنگ میں ہم 1 لاکھ سے زائد سے شہادتیں دے چکے ہیں، لیکن پھر بھی دنیا کو ہم سے شکایت، دنیا تو چھوڑے، ابھی افغانستان کی ہم ذکر کر رہے تھے، ان کو ہم سے شکایت، بھارت ہم پہ انگلی اٹھاتا ہے، وہ بھارت جو آج 31 سال بعد جو پجاری نام کا دہشت گرد ہے، جو نفرت کا پجاری ہے، جو 31 سال پہلے ایودھیا میں بابری مسجد کو شہید کرنے اور بعد ازاں وہاں پہ فسادات کو لیڈ کرنے والا بندہ تھا، کانگریس کی حکومت نے تھوڑی سی ہمت کر کے ان کو گرفتار کیا۔ آج بی جے پی کا رد عمل دیکھ لے کہ ان کی رہائی کے لیے پورے بھارت میں ہنگامے اور مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں۔ تو دنیا ایک جانب جو ڈکلیئر دہشت گرد ہے ان کی ایک معمولی گرفتاری پہ جو ہے بھارت سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم روز جنازے اٹھا رہے ہیں، یہاں پہ روز ہمارے سول اور ملٹری شہادتیں ہو رہی ہے، جوانوں کی شہادتیں ہو رہی ہے، یہاں پہ سویلین جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ میں اے پی ایس کا ذکر کروں، میں آپ کو جو بلوچستان میں حالیہ واقعات ہے اس کا ذکر کروں، جو جنوبی اضلاع ہے پختونخوا میں اس کا ذکر کروں، جو حالیہ واقعات ہے اس کی ذکر کروں، ابھی جو الیکشن کمپین کو سبوتاژ کرنے کی جو کوششیں مسلسل جاری ہے، مولانا فضل الرحمان کا میں نے ذکر کیا، آج انہی کے جماعت کے ایک دوسرے جو کینڈیڈیٹ ہے ایم پی اے کے لیے پروونشنل اسمبلی کے لیے باجوڑ میں، اس کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ شمالی وزیرستان میں جو سابق ایک رکن اسمبلی ہے ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ تو عام لوگ بھی اس میں، عام لوگ بھی ساری جو ہے یہ پورے ایک کوئی ایسا ایک واقعہ نہیں ہے، ایک تسلسل سے ہو رہا ہے، کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہے۔ اس میں جو ہے قوم کو اعداد و شمار تو روز ہمارے سامنے آتے ہیں اور وہ اندوہناک ہے اور وہ تشویشناک بھی ہے، لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جو ہے اس عفریت کے خاتمے کے لیے یک زبان ہو کے وہ نکلے، ان کو سپورٹ کرے، اپنے صفوں میں جو موجود لوگ ہیں
جو عام شہریوں کے لبادے میں ریاست پاکستان کے دشمن ہیں ان کی نشاندہی کرے، سیکیورٹی فورسز کی وہ مدد کرے، اور جس طرح کل انوار الحق کاکڑ صاحب نے بھی بالکل واضح انداز میں بیان کیا کہ کیا کرے ہم، اگر کوئی ایسا قانون ہو کہ ان دہشت گردوں کے لیے ہم کوئی معافی کا اعلان کر سکتے ہیں یا ان کو کل کے گل کلانے کی اگر ہم اجازت دے سکتے تو پھر تو ہمیں کوئی بتائے۔ اگر ایسا نہیں ہے، ریاست پاکستان کے قوانین کے تحت یہ لوگ مجرم ہے، یہ لوگ خطرناک ہے، یہ لوگ دہشت گرد ہے، تو پھر عام شہریوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ریاست پاکستان کے ریاستی اداروں کے ساتھ وہ کڑے ہو۔ اس افریت کا خاتمہ جو ہے صرف فورسز کی بس کی بات نہیں رہی ہے، قوم ان کے ساتھ ہوگی تو تب ہی ہمیں نجات ملے گی۔ اگر قوم کے ہمارے صفوں میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ان کی اعلانیہ یا غیر اعلانیہ سپورٹ کریں گے تو پھر اسی طرح خدا نخواستہ آنے والے سینٹ پہ بھی اسی طرح اعداد و شمار پیش ہوں گے اور ہم اس کا رونا روئیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اکمل شہزاد صاحب سر، شمالی وزیرستان میں بھی کل ہی کا واقعہ جس میں 6 حجام کو جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا، لیکن ایک طویل فہرست ہے یکے بعد دیگرے دہشت گردی کے جو ہے ہر کچھ عرصے بعد ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جس میں ہمارے سیکیورٹی جوان جو ہے اپنی جانوں کو جو کھو دیتے ہیں، عام لوگ بھی اس میں جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا عزم جو ہے وہ ڈے فرسٹ سے غیر متزلزل ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک تو اس حوالے سے آپ مجھے بتائیے گا، دوسرا یہ کہ افسوسناک بات یہ ہے، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ دہشت گردی کے جتنے بھی بڑے واقعات ہیں اس کے سارے تانے بانے پڑوسی ملک سے جا کے ملتے ہیں۔ نازیہ صاحبہ، جیسا کہ ہم پروگرام کے آغاز سے بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں جو سیکیورٹی فورسز ہماری نے ایک وار آن ٹیرر کے خلاف جو ایک محاذ بنایا اور اس کے خلاف جو جنگ لڑی، ظاہر ہے ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ابھر کے سامنے بھی آئیں اور اس میں امپرومنٹ بھی ہوئی کہ ایک مشکل ٹیرین میں انہوں نے ایک جنگ، بہت بڑی جنگ لڑی۔ درست۔ اچھا، دوسرا یہ کہ جو آپ نے آج میں نے جب خبر پڑھی جو حجام وہاں قتل ہوئے، آپ یقین جانیں کہ ابھی تک اس کا کوئی فیکٹس نہیں سامنے آئے کہ اس کے پیچھے کون ہے یا کون لوگ شامل ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ بائی انسٹنکٹ مجھے فیلنگ یہ آئی کہ یہ 100% کوئی ہم پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ آپ یہ دیکھیں، مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ وہ 6 کے 6 لوگ 30 سالوں سے کم ان کی عمر ہے اور 2 ان میں 18 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں، اور اگر وہ اتنے کھاتے پیتے یا کوئی ان کے مقاصد ہوتے تو وہ بیچارے جنوبی پنجاب سے جانے والے، اور آپ نے یہ دیکھیں ان کو اغوا کیا اور ان کو مار ہی دیا۔ اس کا دیکھیں کوئی یا تو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یا ہمارا کوئی دشمن اس میں شامل ہے، درست، اور اس کا امپیکٹ تو دراصل یہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ظاہر ہے جو اس وقت جو الیکشن کی صورتحال ہے، جو ہمارے سیکیورٹی فورسز کے ادارے ہیں وہ انوالو ہیں الیکشن کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے کہ تاکہ پرامن طریقے سے وہ ہو جائے۔ دوسرا، ایک طرف آپ سینٹ میں پیش ہوئی ہے رپورٹ، اس پہ غور کریں۔ دوسرا، میں ابھی دیکھ رہا تھا آج رپورٹ پاک انسٹیٹیوٹ فار پیس پاکستان نے جاری کی ہے، 330 ہمارے سیکیورٹی فورسز کے نوجوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے اور 700 کے قریب سیولین جو ہیں وہ اپنی جانوں سے گئے ہیں۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ، اور جو جس طرح ہم نے پہلے پروگرام کے آغاز میں بات کی افغانستان کے حوالے سے اور بھارت کے حوالے سے، تو پاکستان کو ایک جو ہم نے سیکریفائسز کی جو دہشت گردی کے خلاف ہمارے عام سیولین نے دی اور ہمارے سیکیورٹی اداروں نے دی، ان کو انڈرمائن کرتے ہوئے ایک پراپوگنڈا کی فضا بنائی گئی اور ان کے خلاف ایک محاذ بنایا گیا اور بنایا جا رہا ہے۔ اس کو صافی صاحب نے جس طرح کہا کہ ہماری پوری قوم کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے دشمن کو پہچانیں اور ہم اسی طرح اپنے ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں وہ اندرونی ہوں یا بیرونی ہوں، انہیں بالکل یہ بڑے واضح انداز میں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ہمیں انڈرمائن نہ کریں۔ بالکل ٹھیک۔ ہماری صاحب 2022 کی جس طرح پروگرام کے آغاز میں نے بات کی، 2022 کی اگر ہم بات کریں تو 736 واقعات ہوئے ہیں اور 2023 کی بات کریں تو 824 واقعات ہیں، یعنی کہ پاکستان کے لیے ایک مسلسل سیکیورٹی کا چیلنج جو پاکستان فیس کر رہا ہے along with other challenges۔ اس میں
عوام کس طرح سے سیکیورٹی فورسز کا ہاتھ مضبوط کر سکتے ہیں, کیا کیا جا سکتا ہے؟ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں ہر کچھ عرصے بعد ہمارے جو محترم ادارے ہیں ان کے خلاف ایک کیمپین شروع ہو جاتی ہے. ظاہر ہے مورال کو خراب کرنے کے لیے, اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے سازشیں ہوتی ہیں, یہ بھی ایک محاذ ہے. اس پر عوام کا کیا جو ہے رد عمل ہونا چاہیے, کس طرح سے شعور دیا جا سکتا ہے عوام کو؟ میں مایوس صاحب کے بولنے سے پہلے تھوڑا سا ایڈ یہ کر دوں کہ جو انسٹیٹیوٹ فار پیس کی جو میں رپورٹ کی بات کر رہا تھا, اس میں جو 2023 میں 2022 کی نسبت 17% زیادہ جو ہیں وہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں, اور 63% جو ہے وہ جانی نقصان زیادہ ہوئے ہیں. جی ہماری دیکھیں, جس طرح آپ نے عوام کا پوچھا, تو ابھی ہم پہلے بھی ذکر کر رہے تھے جو گلوبل وار اینڈ ٹیرر تھی جب پاکستان اس کا حصہ بنا, تو اس وقت جو پاکستانی ملٹری کا جو اس کے اوپر یا ہماری لا انفورسمنٹ ساری جو ہے پوری آرمی, ایئر فورس, نیوی, سول لا انفورسمنٹ, پولیس جو ہے, پھر ان کی جو قربانیاں اور شہادتیں ہیں, دنیا اس کو سراہ رہی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اگر دنیا میں کسی ملک نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا وہ پاکستان ہے, اور پھر جو سب سے زیادہ ایفرٹس کیں اور اس کو جو ہے ختم کرنے میں, یہ دیکھیں ہم پچھلے 20 سال سے لڑ رہے ہیں. ہمارا سوات کا آپریشن دنیا میں پڑھایا جاتا ہے مختلف اسکولوں میں کہ کس طرح فوج نے وہاں پہ جو ہے کلین اپ آپریشن کیا, اس کو پھر ہولڈ کیا, پھر جو ہمارے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو شروع ہوئے ہیں. اب یہ جو بڑھنے والی بات ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے افغانستان کا, کہ وہاں پہ ایک گورننس کا ویکیوم آ گیا. اچھا, پھر شروع میں جو ہے بہت سارے وہ جو لوگ جو کہ دہشت گردی میں تھے, اور جب وہ پچھلی حکومت گئی تو ان کو عام معافی دے کے چھوڑ دیا گیا, اور پھر جو باقی جگہوں سے بہت سارے دہشت گرد تھے وہ واپس آنا شروع ہو گئے, جس میں ETIM کا اگر آپ ذکر کر لیں, چین کے اس کے اوپر بڑے تحفظات ہیں, TTP پاکستان کب سے جو ہے ان کے اوپر بات کر رہا ہے, IMU جو ازبکستان کی ایک پارٹی ہے دہشت گرد ہے اس کی بات کر لیں, داعش کا اوپر ہم ذکر کر رہے ہیں, اور پھر جو 20 نئے سپلنٹر گروپس جو میں نے آپ کو بتایا نئے اوپر کے آئے اس میں, اور پھر ہمارے جو ہمسایہ ممالک آس پاس ہیں جو بجائے اس کے کہ اس کے اندر شامل ہوں, وہ ایک تو یا تو دہشت گردی کو سپورٹ کرنے میں اور یا پھر اس کو فائر اپ کرنے میں جو ہے EU ڈس انفو لیب لے لیں, پھر جو ہمارے ہاں ایک نسلی تضاد اٹھانے کی بھی کئی دفعہ کوشش کی گئی. تو ایک بہت بڑا مکسچر ہے, اس میں عوام ہمیشہ سے اپنی جو ہے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ, اور ان کے بغیر آپ آپریشن کر بھی نہیں سکتے جب تک آپ کا جو روٹ جو ہے وہ آپ کو سپورٹ نہ کرو. صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی پاکستان میں امن قائم ہونے لگتا ہے, استحکام کی جانب جانے لگتا ہے, تو یہ واقعات تیزی کے ساتھ رونما ہوتے ہیں. جی, اس کی ریزن صرف یہی ہے کہ یہاں پہ جو ترقی ہے وہ شاید ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ اگر ہم جو ہے کنیکٹیوٹی کا ہب بن جائیں, یہاں پہ اکنامک ٹریڈ بن جائے, یہاں پہ گوادر سے جو ہے چابہار تک کی جو ریل لائن شروع ہو جائے, جو TTP جو راستہ ہے ہمارا افغانستان سے سینٹرل ایشیا کو جانے والا ریل لائن شروع ہو جائے, ٹرانسپورٹیشن کے جو ہیں وہ جو ہے قافلے آنا جانا شروع ہو جائیں, تو یہ خطہ جو ہے پھر یہاں پہ بڑے ویپنز جو ہمیں بیچے جاتے ہیں وہ نہیں بیچے جائیں گے. پھر یہاں پہ جو ایک بڑے ملک کو جو ہے ٹھیکیدار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی, کیونکہ اکنامک پراسپیرٹی جو ہے وہ سب کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہے, اس میں پھر لڑنے کی بات نہیں ہوتی. تو میرا خیال ہے اس کی ریزن سب کے سامنے ہے, اب ہمیں یہ پتہ چل چکے ہیں, اور اسی لیے جو میں ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہا تھا کہ ہم جیو پالیٹکس سے ہٹ کے جیو اکنامکس کی طرف آنا چاہ رہے ہیں, اور یہ ہماری اسٹیٹ کی ساری پالیسیز کے اندر نظر آ رہا ہے, اور ہم اس کی طرف امپلیمنٹ کرنے, تو اس کو روکنے والے جو ممالک ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, ان کی ذکر ہم کر چکے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ از ویری ویجیلنٹ, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پورے ملک میں ہو رہے ہیں, باوجود اس کے کہ قیمتی جانوں کا جو نقصان ہو رہا ہے, اور یہاں پہ ایسے شر پسند موجود ہیں جو کہ ان کا ساتھ دیتے ہیں. اور یہ اسی کی ایک ریزن تھی کہ اگر آپ کو یاد ہو جو ایپیکس کمیٹی تھی نیشنل ایکشن پلان کی, اس نے کوئی بہت سارے فیصلے کیے تھے آج سے چند مہینے پہلے, ان میں سے ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ ہمارے بہت سارے جو انلیگل امیگرنٹس ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں ان کو واپس بھیجا جائے, اور ریاست اس پہ کام بھی کر رہی ہے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ رشید صافی صاحب سر آپ کا, اکمل شہزاد گھمن صاحب سے آپ کا بہت شکریہ, ہمایوں خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. ناظر خان کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.